अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत सारे आप लोगों के सवालात हैं, उन तमाम सवालों के जवाब देने की इंशाअल्लाह आज की मजलिस में कोशिश करेंगे। मोहम्मद जाहिद ने सवाल किया है, सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम। इनका कहना यह है कि हज़रत मुझे एक मसला मालूम करना है। वो ये है कि अगर किसी लड़की का निकाह हो गया लेकिन निकाह होने के बाद अभी तक रुखसती नहीं हुई है, रुखसती करने ही चाह रहे थे कि अचानक शौहर को हार्ट अटैक हुआ जिसकी वजह से उसका इंतकाल हो गया, तो ऐसी कंडीशन में इनका जो निकाह हुआ था वो निकाह सही हो गया है या टूट गया है। अगर निकाह सही हो गया था तो अब उस औरत के लिए इद्दत गुजारनी ज़रूरी होगी या नहीं ज़रूरी होगी, और अगर इद्दत का गुजारना ज़रूरी होगा तो फिर कितने दिन, इसके बारे में तफसील से बतलाए। देखिए जाहिद भाई, निकाह होने के बाद अभी तक अगर रुखसती नहीं हुई है और शौहर का इंतकाल हो गया है तो अब ये निकाह ताम हो गया यानी मुकम्मल हो गया है। ऐसी कंडीशन में उस औरत के लिए ज़रूरी है कि इद्दत के अय्याम गुजारे। इद्दत के अय्याम सेम वैसे ही होंगे जैसे किसी औरत का निकाह हो गया है और वो रुखसत हो गई है और उसके बाद शौहर का इंतकाल हुआ है, तो 4 महीने 10 दिन जो इद्दत होती है वही सेम इद्दत इस औरत के लिए भी होगी। ठीक है, पूरे 4 महीने 10 दिन तक इस औरत इद्दत में रहेगी और इद्दत के जितने भी अहकामात है कि वो ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार ना करे और भी बिना किसी शरई उज़्र के घर से बाहर न निकले, ये तमाम चीज़ें इद्दत की जो होती हैं इन तमाम चीज़ों को वो करेगी। उमैमा अख्तर ने भी सलाम पेश किया है। वालेकुम सलाम। इनका कहना यह है कि हम जब फ़्लाइट से ट्रैवल करते हैं और अगर कभी फ़्लाइट डिले हो जाती है, कैंसिल हो जाती है या फिर बैगेज डिले हो जाते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है कि हम ट्रैवल को मिस कर देते हैं, एयरलाइंस वाले ऐसी कंडीशन में हमें एक वाउचर देते हैं। वो जो वाउचर्स होते हैं जिसको हम ले सकते हैं और वो जो कंपनी वाले होते हैं, एयरलाइंस वाले होते हैं, वो कस्टमर को कंपेंसेशन के तौर पर दे देते हैं। तो ऐसी कंपेंसेशन के तौर पर देते हैं तो हम ये ले सकते हैं या नहीं, उस वाउचर को यूज़ कर सकते हैं या नहीं, इसके बारे में बतलाया जायज़ है। यानी उमैमा जी, वो जो वाउचर्स आपको एयरलाइंस की तरफ से दिया जाता है वो 2 कंडीशन होती है। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि कंपनी की तरफ से ही कुछ ऐसे मसाइल पेश आ जाते हैं कि जिसकी वजह से आपकी जो तारीख़ है, जो वक्त है, वो वक्त निकल जाता है, फ़्लाइट आपको मिलती नहीं है। तो वहाँ पर आपको चूज़ दिया जाता है, इख्तियार दिया जाता है कि चाहे तो आप नेक्स्ट जो अगले दिन है या फिर अगले वक्त में फ़्लाइट होने वाली है उससे ट्रैवल करें, या ये कि फिर आप कैंसिल कर दें, हम उसकी भरपाई करेंगे, हम उसको जो तावान हो सकता है या उसका जो रिफ़ंड हो सकता है हम आपको दे देंगे। ये कंपनी वालों की तरफ से होती है इस बात की इजाज़त। तो यहाँ पर शरई एतबार से आप जो पैसा ले रहे हैं एयरलाइंस वालों के पास से या फिर जो वाउचर्स आपको मिल रहे हैं, जितनी कीमत आपने पे की थी उसके वाउचर्स मिलते हैं, तो ये आपको रिफ़ंड होता है। ठीक है, ये रिफ़ंड होता है, ये आप बिल्कुल ले सकते हैं, जिसको आप कैश करा कर के दूसरी फ़्लाइट बुक कर सकते हैं, या कि फिर कैश करा कर आप बिल्कुल न जाना चाहे तो अपने वो रकम निकाल कर आप खुद यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में शरई एतबार से कोई मुमानियात नहीं है, कोई गलत चीज़ नहीं है, बल्कि ये तो उनका अखलाक़ी फ़रीज़ा होता है। अगर वो इस तरह काम न करें तो बाज़ दफ़ा लोग उनके साथ अपने जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं, ताल्लुकात होते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं और दूसरी एयरलाइंस वालों को फ़ौक़ियत देते हैं, उनकी तरफ जाते हैं, तो ये उनका काम भी होता है। खैर, इसराइल 1669 कहते हैं कि मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, क्या कुर्ता पायजामा पहनना सुन्नत है और क्या कुर्ता पायजामा पहनना सवाब की बात है? क्या वाइट कपड़े पायजामा पहनना जायज़ है, सवाब है? देखिए इसराइल भाई, जितनी भी अहादीस
جن کا مطالعہ آپ کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارکہ کے تعلق سے اس میں جو تفصیلات آئی ہے، ان تمام احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس میں مختلف چیزیں استعمال فرمائی ہے، جیسے چادر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھی ہے، چادر لپیٹی ہے، اس طرح کی باتیں بھی ہے، اور کرتا جو کہ باقاعدہ سلا ہوتا ہے ویسا کرتا بھی آپ نے استعمال کی ہے، کرتا بھی استعمال کیا ہے، اسی طرح جبہ ہے، لنگی ہے، ان تمام چیزوں کو آپ نے استعمال کیا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی ایک مخصوص لباس، کوئی ایک پرٹیکولر لباس یہ جیسے سنت کے طور پر نہیں کہا جا سکتا۔ دوسری چیز یہ کہ اس زمانے میں جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقے کے جو کپڑے استعمال کیے تھے وہ عربوں کا یہی لباس تھا، اور اسی طرح علماء نے بھی فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے متعلق جو تفصیلات آتی ہیں وہ سب سنن عادیہ کی قبیل سے ہے، یعنی کہ وہاں پر معاشرے کے اندر جو کپڑے پہنے جاتے ہیں، سب لوگ جو کپڑے پہنتے ہیں ویسے ہی ہے۔ پھر اگر ہم چاہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں وہ کپڑے جیسے جبہ ہے، لنگی ہے، تہبند ہے، اور جو کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں کہ آپ نے پہنے ہیں اس لیے ہم پہنیں گے، تو واقعتاً یہ ثواب کا کام ہی ہوگا، ٹھیک ہے، ثواب ہے۔ اگر آپ نے پہن لیا ہے تو آپ کا ثواب ہے، اور اگر آپ نے باقاعدہ جبہ نہیں پہنا ہے، یا پھر آپ نے سلا ہوا کرتا نہیں پہنا ہے، یا پھر آپ نے ازار نہیں پہنی ہے، صرف لنگی لپیٹی ہے، تو کسی چیز کو چھوڑ دینے کی وجہ سے آپ گنہگار بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں لباس کے متعلق جو اصولی ہدایات آتی ہے، اصولی باتیں آتی ہے، ان کی رعایت کے ساتھ ہر زمانے کے علماء، ہر زمانے کے اہل حق صلحاء جو لباس استعمال کرتے ہیں وہ بھی شرعی اور مسنون لباسی کہلائے جاتے ہیں، کیونکہ وہ قرآن و حدیث کے احکامات کے مطابق ہوتے ہیں۔ کہ ہم دیکھیں کہ آج کا جو ہمارا دور ہے، یہاں کے جو علماء ہیں، اچھے متقی پرہیزگار لوگ، اللہ سے ڈرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے والے جو لباس پہنتے ہیں، ویسے لباس کو ہم پہنیں، کیونکہ یہ بھی لباس شریعت اور سنت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہی لوگ پہنتے ہیں۔ اسی طرح حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر ہونے کے یہ معنی بالکل نہیں ہے کہ بالکل ویسا ہی لباس ہو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، بلکہ جس لباس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز کا ہی لباس کہا جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز کے لباس ہر وہ لباس ہے، ہر وہ کپڑے ہے، ہر وہ شرٹ ہے، ہر وہ پینٹ ہے جس کی وجہ سے انسان ایک مؤدب سمجھا جاتا ہے، یہ کہ اس کے اندر ایسے کپڑے نہ ہو جس کی وجہ سے سطر کھل جائے، سطر کی حفاظت ہو، چاہے وہ مرد کے لیے چاہے عورت کے لیے، اور وہ کپڑے پہننے کی وجہ سے وقار ظاہر ہو۔ یہ تمام چیزیں شریعت اور سنت کے قبیل سے آتی ہے۔ اسی طرح وہ لباس جن کی وجہ سے بالکل اسلام، مسلمان اور غیر مسلم دونوں کے درمیان ایک فرق ہو جاتا ہے، بعض دفعہ ہوتا ہے، اور آج کے دور میں بھی آپ جیسے جانتے ہیں کہ یونیفارم ہوتے ہیں، آپ کی اسکول کا یونیفارم، یہ آپ کے سائیڈ والے جو آپ کے بھائی ہیں ان کی اسکول کا یونیفارم بالکل الگ الگ ہوتے ہیں۔ اس یونیفارم کی وجہ سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ فلاں بندہ یا فلاں جو بچہ ہے یہ اسکول والا ہے، یا فلاں آفس کا جو یونیفارم ہے یہ ہے۔ تو یونیفارم ہر ایک کے فکس ہوتے ہیں، تو ویسے ہی یونیفارم کے اعتبار سے اگر آپ کے کپڑے غیروں کے ساتھ مشابہ ہو جاتے ہیں، کفار، فساق، فجار جو کہ گنہگار لوگ ہوتے ہیں، جن کو اپنے سطر کا کوئی خاص لحاظ نہیں ہوتا ہے، یا جن کا شعار ہو چکا ہے کہ ایسا لباس فلاں مذہب والے ہی پہنتے ہیں، تو اگر ایسا کچھ لباس ہے جو غیروں کے مشابہ ہوتا ہے تو ویسے کپڑوں کو نہ پہنا جائے، اور ایسے لباس جن کے بارے میں سمجھا جاتا ہے علماء کو دیکھتے ہوئے، نیک متقی پرہیزگار لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہ نہیں، ایسے لوگ جو دیندار ہوتے ہیں، جو شریعت اور سنت کے فالوورز ہوتے ہیں، وہ لوگ ایسے لباس پہنتے ہیں، تو آپ ویسے لباس پہنیجیے۔ تو ویسے لباس پہننے کی وجہ سے آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور ویسے لباس جو غیر مسلم پہنتے ہیں، جس کو اسلام والے پہنتے نہیں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ایسے کپڑوں سے اگر آپ بچو گے تو بچنے کی وجہ سے آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ تو کسی ایک مخصوص لباس کو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ایسے، ٹھیک ہے۔ التمش صاحب نے بھی سوال کیا ہے اور کہتے ہیں کہ مگ پر اوپر کے حصے میں ناپاکی لگی ہوئی تھی، نیچے والے حصے میں نجاست نہیں لگی تھی،
پھر اس کے بعد کیا کیا کہ میں نہیں اوپر والے حصے میں سائیڈ میں ایک بار پانی ڈالنے سے پاک ہو جائے گا۔ بالکل، یہ جو آپ کے پاس مان لیجئے یہاں پر یہ سائیڈ والا حصہ ہے، یہاں پر نجاست لگی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس طرح تھوڑا سا اس کو جھکا دیا، جھکانے کی وجہ سے پانی یہاں سے باہر نکلا، نکلنے کے بعد یہاں پر جو نجاست تھی، ناپاکی تھی، وہ نجاست گر گئی ہے، بہہ گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ تو ایسے کرنے کی وجہ سے بھی آپ کی جو چیز ہے وہ چیز پاک ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ آپ جو کہہ رہے تھے وہ ہم سمجھ گئے ہیں، اور امید ہے کہ ہم نے جو کہا ہے وہ بھی آپ سمجھ گئے ہو گے۔ ارباز خان کا بھی ایک سوال ہے، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میں دہلی جا رہا تھا تو پھر میں دہلی جا رہا تھا تو میں نے ٹوائلٹ میں پیشاب کیا، ٹھیک ہے، تو دھویا نہیں، لیکن پھر میں وہاں پہنچ کر، میں اپنے گھر پر پہنچ کر استنجا کر لیا، تو کیا میں ناپاک ہو گیا ہے؟ ارباز بھائی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھے۔ دیکھیے آپ شاید ریل سے، ٹرین سے یا پھر فلائٹ سے سفر کر رہے ہوں گے، تو ہر جگہ اگر پانی موجود نہیں ہے، ٹرین میں تو عام طور پر پانی ہوتا ہے، لیکن اگر موجود نہیں ہے تو ایسی کنڈیشن میں آپ کو ٹیشو کا یوز کرنا چاہیے تھا۔ اور اگر فلائٹ میں آپ ہے تو وہاں پر ٹیشو کا تو بندوبست ہوتا ہے، وہاں پر تو موجود ہی ہوتے ہیں، لیکن آپ نے یوز نہیں کیا تو یہ آپ کی تو غلط فہمی تھی، یا کہ اچھی چیز نہیں تھی، یوز کرنا چاہیے۔ پانی اگر نہیں ہے تو جو بھی آپ کے پاس ہے، ڈھیلا ہے، مٹی ہے یا پھر ٹیشو ہے، ایسی چیزوں کو استعمال کریں، اور جو پیشاب ہے، نجاست ہے، ان کو بہت زیادہ پھیلنے سے آپ روک سکتے ہیں۔ پھر بعد میں اپنے مقام پر جانے کے بعد استنجا کر لیجئے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ لیکن چونکہ خیر آپ نے وہاں پر کام یہ نہیں کیا ہے، وہیں پر پیشاب کو سکھا دیا نہیں ہے، نجاست کو ختم نہیں کر دیا ہے، تو گھر پر جانے کے بعد جب آپ نے استنجا کیا ہے تو آپ وہاں پر پاک ہو چکے ہیں، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ پیشاب کے قطرے ابھی تک سوکھے نہیں تھے، ویسے آپ نے ازار بند کر لی ہے، تو وہ جو پیشاب کا قطرہ جہاں جہاں پر لگا ہے ان تمام جگہوں کو بھی آپ کے لیے دھونا ضروری ہو گیا ہے۔ واجد صاحب نے سلام پیش کیا ہے، وعلیکم السلام۔ یہ کہتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں ہمارے جو پاؤں کی انگلیاں رہتی ہے ان کو قبلے کی طرف ہی کرنا ضروری ہوتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے جو مرد ہوتے ہیں، مرد حضرات ہوتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب بھی وہ سجدے میں جائیں تو سجدے میں جانے کے بعد اپنے جو پیروں کی انگلیاں ہیں ان کے رخ کو قبلے کی طرف کریں، ہے نا، بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی معذور ہے، مجبور ہے کہ اس کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوتی ہی نہیں، یعنی مکمل طور پر نہیں ہوتی، تھوڑی بہت ہی ہوتی ہے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بنا کسی مجبوری کے قبلے کی طرف نہ کرنا، یہ سنت کو چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کے پاس مجبوری نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، آپ کر سکتے تھے، پھر بھی جان بوجھ کر آپ نے سجدے کی حالت میں جو آپ کے پیروں کی انگلیاں ہیں اس طرح نہ کرتے ہوئے کھڑی کر دی ہے یا پھر پیچھے کر دی ہے، تو پھر یہ سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے آدمی گنہگار بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، بس اتنے سوالات، ان کے علاوہ اور بھی جو بہت ساری باتیں باقی ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں، اگلی مجلس میں ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔